अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आदिल और आप देख रहे हैं द मनी ट्री। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है हाउ टू चूज़ अ स्किल फॉर फ्रीलांसिंग। पाकिस्तान में माशाल्लाह बहुत सारे लोग फ्रीलांसिंग की तरफ आ रहे हैं और एक न्यू बिगिनर फ्रीलांसर का अमूमन पहला क्वेश्चन यही होता है कि मैं कौन सी स्किल चूज़ करूं या मैं स्किल कैसे चूज़ करूं। तो दिस वीडियो इज़ ऑल अबाउट आंसरिंग दैट क्वेश्चन। इस वीडियो के बारे में मैं कोई बड़ा दावा तो नहीं करूंगा, लेकिन आई फील क्वाइट सर्टन कि इस टॉपिक पे इतनी डिटेल्ड वीडियो आपको शायद ही कहीं और मिले। इस वीडियो में मैं जो चीज़ें और जो प्रोसेस आपके साथ शेयर करूंगा, अगर आप उसको समझ लेते हैं और उसको फॉलो करते हैं तो होपफुली उसके बाद आपको ना किसी से कुछ पूछने की ज़रूरत होगी। आप आसानी से अपने लिए एक स्किल ना सिर्फ एक ही चूज़ कर सकेंगे, बल्कि मोर इम्पॉर्टेंटली आपको ये चीज़ क्लियर होगी कि ये स्किल आप क्यों चूज़ कर रहे हैं, विच इज़ लाइक द मेन थिंग। सो इस वीडियो से रिलेटेड जो एस्पेक्ट्स हैं वो बुलेट पॉइंट्स में मैंने लिखे हैं, आपको अपनी स्क्रीन पे नज़र आ रहे होंगे। इन सब को हम बारी बारी तफसील में डिस्कस करेंगे। अच्छा, सबसे पहले तो आप अपने क्वेश्चन को थोड़ा सा एनालाइज करें कि आपका क्वेश्चन बेसिकली है क्या। अगर आपका सवाल ये है कि व्हाट स्किल शुड आई चूज़ फॉर फ्रीलांसिंग, तो आपका तो सवाल गलत है, आपने तो बिस्मिल्लाह ही गलत कर दी। आपका सवाल होना ये चाहिए कि हाउ शुड आई चूज़ अ स्किल फॉर फ्रीलांसिंग, यानी वो कौन सी बातें हैं जिनको समझ के और वो कौन से फैक्टर्स हैं कि जिनको मद्देनज़र रख के मैं अपने लिए एक अच्छा स्किल चूज़ कर सकूं। इससे कुछ मिलते जुलते सवालात भी होते हैं। कुछ लोग पूछते हैं कि वो कौन से स्किल्स हैं जिनकी डिमांड ज़्यादा है या आने वाले सालों में जिनकी डिमांड ज़्यादा होगी। कुछ लोग पूछते हैं कि वो कौन से स्किल्स हैं कि जिनकी पे अच्छी है, जो सीख के हम अच्छी अर्निंग कर सकें। कुछ लोग पूछते हैं कि वो कौन से स्किल्स हैं जो इजी टू लर्न है, जो कि मतलब ज़्यादा टेक्निकल नहीं है, जो कि हम कम टाइम में या फिर आराम से सीख सकते हैं, आसानी से सीख सकते हैं। ये क्वेश्चंस वैलिड हैं क्योंकि इनमें कुछ ना कुछ क्लैरिटी, कोई गोल इनमें मौजूद है। लेकिन अगर आपका आउटराइट क्वेश्चन ही यही है कि यार मैं तो फ्रीलांसिंग यार स्टार्ट करना चाहता हूँ, बहुत इंटरेस्टेड हूँ, बहुत सुना है फ्रीलांसिंग के बारे में, लेकिन मुझे तो कोई आइडिया नहीं है कि मैं कौन सा स्किल चूज़ करूँ, तो मुझे आप कोई स्किल बता दें, तो ये अप्रोच इंतहाई गलत है क्योंकि इसका सही जवाब आपको कोई भी नहीं दे सकता। ट्रस्ट मी। आप में से कुछ लोगों को लगता होगा कि आपका अगर कोई जान पहचान का बंदा है जो मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल 8-10 साल से वो फ्रीलांसिंग कर रहा है, उसने हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स या इवन मिलियंस ऑफ डॉलर्स उसने अर्निंग की है, तो आपको शायद लगता होगा कि वो बहुत एक्सपीरियंस्ड है और वो आपको एक बहुत अच्छी स्किल बता देगा कि हाँ जाओ बेटा तुम ये स्किल सीखो और ऐश करो, सारी उम्र मुझे दुआएं दोगे। ऐसा नहीं होता। 8-10 साल एक्सपीरियंस्ड फ्रीलांसर को तो छोड़ें, आप बेशक पाकिस्तान की फ्रीलांसिंग इंडस्ट्री, आईटी इंडस्ट्री, ई कॉमर्स, इसमें जो बड़े बड़े नाम हैं, हिशाम सरवर, सनी अली, आज़ाद चाय वाला, तनवीर नांदला, इस्माइल ब्लॉगर, आप बेशक इनके पास चले जाएं, आपको इस वाले सवाल का सही जवाब कोई नहीं दे सकता। वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपने एक्सपीरियंस और अपने नॉलेज की बेसिस पे आपको बेशक वो ये स्किल्स बता सकते हैं कि यार राइट नाउ या आने वाले सालों में इन स्किल्स की डिमांड ज़्यादा होगी, या फिर ये स्किल्स जो हैं ये अच्छा पे करती हैं, या ये वाली स्किल्स जो हैं तो ये सीखना आसान है, आप कम टाइम में या आसानी से सीख सकते हैं। लेकिन आपको मैं कौन सा स्किल सीखूं, इसका एक लाइक एक्यूरेट जवाब आपको कोई भी नहीं दे सकता। और उसकी वजह यह है कि आपको कोई उस तरह जानता नहीं है, ये आपने ख़ुद अपनी पर्सनल असेसमेंट करके वो फैक्टर, ज़ाहिर है जैसा कि मैंने बताया दिस वीडियो इज़ ऑल अबाउट दैट, उसमें मैं वो सारी चीज़ें डिटेल में शेयर करूँगा कि आपने किन फैक्टर्स को देख के अपने लिए स्किल चूज़ करना है। लेट मी एक्सप्लेन दिस पॉइंट फर्दर। फ्रीलांसिंग के लिए स्किल चूज़ करते हुए आपने दो डिफरेंट एरियाज़ की असेसमेंट करनी है। उनमें से एक है आपकी पर्सनल असेसमेंट और दूसरी है मार्केट असेसमेंट। आपको ये छोटी सी टेबल में जो चीज़ें नज़र आ रही हैं, दिस इज़ योर पर्सनल असेसमेंट। ये वो सारी बातें हैं जो कि आपके बारे में आपसे बेहतर और कोई नहीं जानता है, एंड दिस इज़ द रीज़न व्हाई आई सेड कि कोई एक्सपीरियंस्ड फ्रीलांसर या कोई मेंटर आपको इतना परफेक्टली गाइड नहीं कर सकता अबाउट विच एग्जैक्ट स्किल यू शुड चूज़। रीज़न उसका ऑब्वियसली यही है कि उनको आपके बारे में ये सब नहीं पता होगा, और ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि आपके जो मतलब स्किल आप चूज़ करो, ये चीज़ें उस पर असरअंदाज होती हैं।
اب میں باری باری ان کو جلدی سے ایکسپلین کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ پرسنل اسیسمنٹ میں ہمارے پاس 3 کیٹیگریز ہیں، آپ کا بیک گراؤنڈ، آپ کے سرکمسٹانسز اور آپ کے گولز۔ بیک گراؤنڈ میں جو پہلی چیز ہے وہ ہے آپ کا ایجوکیشنل یا آپ کا اکیڈمک بیک گراؤنڈ۔ کوشش کریں کہ آپ جو اسکل چوز کریں اگر وہ آپ کے اکیڈمک بیک گراؤنڈ سے میچ کرتی ہے تو یہ بہت اچھی بات ہوگی۔ وہ آپ کا اکیڈمک ایریا آف اسٹڈی جو ہے وہ بے شک آپ کا پاسٹ ہو، پریزنٹ ہو یا فیوچر ہو، مطلب فار ایگزامپل سول انجینئرنگ مثال کے طور پہ آپ سول انجینئرنگ کر چکے ہیں یا کر رہے ہیں یا آگے چل کے کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں تو بہتر ہے کہ آپ فری لانسنگ اسکل اس سے ریلیٹڈ چوز کریں۔ آپ جب اسکلز ایکسپلور کریں گے، مختلف اسکلز ابھی ویڈیو میں آگے چل کے آپ کو میں بتاؤں گا کہ اسکلز آپ کیسے ایکسپلور کریں گے۔ سو وائل یو آر ایکسپلورنگ اسکلز آپ دیکھیں گے کہ ایسے بہت سارے ایریاز آف اسٹڈیز ہیں جن سے ڈائریکٹلی ریلیٹڈ یا جن سے کلوزلی ریلیٹڈ فری لانسنگ اسکلز بھی موجود ہیں۔ اب سول انجینئرنگ کی میں نے ایگزامپل دی، سول انجینئرنگ سے ریلیٹڈ فری لانس اسکلز موجود ہیں۔ یہ بلڈنگ آرکیٹیکچر اور 3D ماڈلنگ اور کچھ اس طرح کی ان کے اپنے کچھ وہ ہیں اسکلز ہیں اور ان کی اچھی خاصی پے ہے۔ اسی طرح آپ فار ایگزامپل آپ انگلش میں ماسٹرز کر چکے ہیں یا کر رہے ہیں یا آگے چل کے کرنا چاہتے ہیں تو رائٹنگ آپ کے لیے ایک اچھی فیلڈ ہوگی۔ یہاں ایک چیز ایڈ کرتا چلوں کہ آپ کے ایریا آف اسٹڈی میں آپ کی انٹرسٹ بھی ہو تبھی اس سے ریلیٹڈ اسکل چوز کریں، کیونکہ آپ کے اسکل میں آپ کے انٹرسٹ کا ہونا بہت ضروری ہے۔ مطلب اس کے بغیر بھی کام چل سکتا ہے لیکن دیٹ از گوئنگ ٹو بی اے بٹ ہارڈ فار یو۔ یہاں میں نے وہ الگ سے آپ کے سرکمسٹانسز میں لکھا ہوا بھی ہے، دس از اے ویری امپورٹنٹ فیکٹر دیٹ یو ہیو ٹو کیپ ان مائنڈ، کیونکہ یہ اسکل آگے چل کے مطلب فار دا نیکسٹ ایٹ لیسٹ فیو ایئرز یہ آپ کے ساتھ رہے گا یہ اسکل۔ تو اگر اس میں آپ کی انٹرسٹ نہیں ہے تو آپ اس سے بہت جلدی اکتا جائیں گے، بے شک یہ اچھا پے بھی کرتا ہو بٹ منی از ناٹ ایوری تھنگ۔ سو یہ چیز ذہن میں رکھیں۔ اٹس اے گڈ تھنگ اگر آپ کا اکیڈمک بیک گراؤنڈ اور آپ جو اسکل چوز کریں ان کے بیچ کچھ نہ کچھ میچ ہو۔ جیسا کہ میں نے کہا بہت سارے ایسے ایریاز آف اسٹڈیز ہیں جن سے ریلیٹڈ آپ کو اسکل مل جاتی ہیں، ان میں لا بھی آتا ہے، ان میں فائنینس اور اکاؤنٹنگ وغیرہ بھی ہے، انگلش تو ہے ہی ہے، اسی طرح ٹیکسٹائل ڈیزائن، بزنس ایڈمنسٹریشن، ایون میڈیکل، بہت سارے ایسے فیلڈز ہیں۔ آپ جب اسکلز ایکسپلور کریں گے تو آپ کو اٹ از ویری لائکلی کہ آپ کو اپنے ایریا آف اسٹڈی سے ڈائریکٹلی ریلیٹڈ یا پھر کلوزلی ریلیٹڈ کوئی نہ کوئی چیز مل جائے گی۔ یہ تو ہو گئی اکیڈمک بیک گراؤنڈ کی بات۔ اس کے علاوہ آپ اپنی پرسنل اسیسمنٹ میں یہ چیز دیکھیں کہ آپ کی کمپیوٹر اور انٹرنیٹ لٹریسی کیسی ہے۔ یہ پرابلم تو خیر بہت سارے بندوں کو نہیں ہوگی لیکن سٹل کچھ لوگ ایسے ہیں جن کی کمپیوٹر لٹریسی یا انٹرنیٹ لٹریسی نہ ہونے کے برابر ہے، یعنی وہ لوگ کمپیوٹر چلانا ان اے سینس کہ مطلب کوئی فائل ڈیلیٹ کیسے کرنی ہے، کوئی فولڈر کیسے بنانا ہے، کوئی فائل کٹ کاپی پیسٹ کس طرح کرنی ہے، اور جو مطلب بیسک کمپیوٹر فنکشنز ہیں۔ اسی طرح جو بیسک انٹرنیٹ لٹریسی ہے اس میں یہ کہ کوئی چیز آپ نے گوگل پہ کوئی چیز سرچ کس طرح کرنی ہے، ایک ای میل اکاؤنٹ کس طرح بنانا ہے، ایک ای میل سینڈ کس طرح کرنی ہے وغیرہ، یہ بالکل بیسک چیزیں ہیں۔ لیکن ایسے لوگ ہیں جو کہ فری لانسنگ میں آنا چاہتے ہیں بٹ ان کی مطلب کمپیوٹر لٹریسی یا انٹرنیٹ لٹریسی وہ نہ ہونے کے برابر ہے۔ تو ان خواتین و حضرات کے لیے گڈ اسٹارٹنگ پوائنٹ وڈ بی کہ وہ اس چیز پہ کام کریں، کسی بھی اسکل سے پہلے وہ اپنی اس بیسک لٹریسی پہ کام کریں۔ اسی طرح انگلش اسکلز بہت زیادہ ضروری ہیں۔ انگلش پہ تو میں الگ سے پوری ایک ویڈیو بناؤں گا۔ آئی جسٹ کینٹ اسٹریس انف کہ انگلش آپ کی کتنی ضروری ہے۔ آپ کا چاہے اسکل جو بھی ہو، آپ چاہے جس بھی ایریا میں کام کرتے ہوں، انگلش آپ کو بہت زیادہ ایڈوانٹیجز دیتی ہے۔ آپ کی مطلب انگلش اسکلز اچھی ہونا، کلائنٹ کے ساتھ آپ کی کمیونیکیشن کلیئر ہو تو لائک اٹ ہیلپس یو ان سو مینی ڈفرینٹ ویز۔ اس پہ آئی ایم سون گوئنگ ٹو میک اندر ویڈیو، کیونکہ ابھی میں نے اس پہ بات شروع کر دی تو ویڈیو کا ٹاپک ادھر کا ادھر ہی رہ جائے گا۔ سو اس پہ انشاءاللہ میں الگ سے ویڈیو بناؤں گا۔ اور بیک گراؤنڈ میں جو زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے وہ آپ کا ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ ہے۔ یہاں یہ چیز بھی کلیریفائی کرتا چلوں کہ یہ ضروری ہرگز نہیں ہے کہ آپ اپنے اکیڈمک ایریا آف اسٹڈی سے ریلیٹڈ اسکل ہی چوز کریں، یہ ضروری ہرگز نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ کو اپنے ایریا آف اسٹڈی میں انٹرسٹ ہے تو میں پھر ہائیلی ریکمینڈ کرتا ہوں، کیونکہ جس چیز میں جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا جس چیز میں آپ کی انٹرسٹ ہو اس میں آپ کے ایکسیل کرنے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں، اس میں آپ کا
لائک آپ کو لرننگ کے لیے اتنی ایفرٹ بھی نہیں کرنی پڑتی، وہ چیز آپ زیادہ جلدی پک کر لیتے ہو اور اس میں آپ زیادہ جلدی سکسیزفل ہو سکتے ہو. سو یہ ضروری ہرگز نہیں ہے لیکن ریکمینڈڈ ضرور ہے. پھر پرسنل اسیسمنٹ میں ہمارے پاس جو دوسری کیٹیگری ہے وہ ہے سرکمسٹانسز، یعنی آپ کی کرنٹ کنڈیشن، آپ کے حالات. اور اس میں ہمارے پاس 4 پوائنٹس ہیں، جس میں سے پہلا ہے ریسورسز. ریسورسز بیسکلی مینز منی، یعنی انویسٹمنٹ. کچھ سکلز ایسی ہیں جن کو اگر آپ چوز کریں تو ممکن ہے کہ آپ کو شروع میں تھوڑی بہت انویسٹمنٹ کرنی پڑ جائے. مثال کے طور پہ اگر آپ گرافک ڈیزائننگ چوز کرتے ہیں یا پھر ویڈیو ایڈیٹنگ یا اینیمیٹڈ ویڈیوز بنانا یا اس طرح کی ان سے ریلیٹڈ کوئی فیلڈ، اور آپ کے پاس کوئی پرانا سا کمپیوٹر ہے تو اس سے آپ کا یہ کام نہیں چلنے والا، یا آپ کے پاس کمپیوٹر ہے ہی نہیں. یو نیڈ گڈ کمپیوٹر فار دس. بہت ہائی فائی نہ ہو لیکن اس میں ریم پروسیسر اس کا ریم پروسیسر اچھا ہونا چاہیے اور ساتھ اس میں ایک اچھا گرافکس کارڈ بھی ہونا چاہیے. تو یہ آپ کی ایک انیشیل انویسٹمنٹ ہوگی اگر آپ اس اسکل کو چوز کرتے ہیں. سملرلی آپ مثال کے طور پہ آپ اگر وائس اوور سروس دینا چاہتے ہیں یا آپ فار ایگزامپل یوٹیوب کی طرف جانا چاہتے ہیں، جو کہ فری لانسنگ میں تو نہیں آتا لیکن ایک اسکل بہرحال ہے، اس پہ بھی آپ کو شروع میں ایک چھوٹی سی انویسٹمنٹ کرنی پڑے گی. یو ول نیڈ اے گڈ مائک. اب مائک ویسے تو 1500-2000 کا مل جاتا ہے، لیکن یہاں پہ یہ چیز ذہن میں رکھیں کہ سب کے حالات ایک جیسے نہیں ہوتے. 1500-2000 آپ میں سے بہت سارے لوگوں کے لیے شاید اٹ مسٹ بی پینٹس، لیکن ایسے بھی بہت سارے لوگ ہیں کنسیڈرنگ دا کرنٹ سچویشن ان اور کنٹری جن کے لیے 1500-2000 ان کو لائک آئیڈیا نہیں ہوگا کہ ہم کہاں سے ارینج کریں گے. سو اسی طرح کچھ سکلز ایسے ہیں کہ جو کہ دے آر ٹیکنیکل ان نیچر، وہ مین اسٹریم سکلز نہیں ہیں. مطلب اب مین اسٹریم سکلز جو کہ ہر بندے نے جن کا نام سنا ہے اور جن کے بارے میں ہر بندے کو تھوڑا بہت آئیڈیا ہے، یہ گرافک ڈیزائننگ، ویب ڈیزائننگ، ورڈ پریس اور کانٹینٹ رائٹنگ، اور یہ بالکل وہ مین اسٹریم سکلز ہیں، ہر بندے کو ان کا پتہ ہے. کچھ سکلز پھر ایسے ہیں جو کہ ذرا ٹیکنیکل ان نیچر ہیں، جن کا نام تو چلیں بہت سارے لوگوں نے سنا ہے لیکن اس نام کی حد تک ہی، اس سے بس آگے ان کو آئیڈیا نہیں ہوتا. اب یہ جو مین اسٹریم سکلز ہیں ان کے آپ کو یوٹیوب ان کے فری ٹیوٹوریل سے بھرا ہوا ہے. گوگل پہ آپ سرچ کریں آپ کو ہزاروں آرٹیکلز مل جائیں گے. اس طرح کافی سارے پلیٹ فارمز پہ آپ کو ان کے فری ریسورسز مل جائیں گے جہاں سے آپ یہ فری سیکھ سکتے ہیں. لیکن جو یہ پھر ذرا ٹیکنیکل سائڈ والی سکلز ہیں، مثال کے طور پہ کلاؤڈ کمپیوٹنگ ہو گیا یا ڈیٹا سائنس ہو گیا یا آرٹیفیشیل انٹیلیجنس یا مشین لرننگ، روبوٹکس، اس طرح کے جو یہ ذرا ٹیکنیکل سکلز ہیں ان کے بھی فری ریسورسز ہیں، لیکن چونکہ یہ کافی ٹیکنیکل ہیں یہ سیکھنا بھی مشکل ہے اور سکھانا بھی مشکل ہے. سو ان کو اگر آپ سیکھنا چاہتے ہیں تو اٹ وڈ بی اے گڈ آئیڈیا آپ کو پھر مطلب کسی پیڈ کورس میں انویسٹ کرنا پڑے گا. سو دا پوائنٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو میک ہیئر اس کہ کچھ سکلز ایسے ہیں کہ جن کو اگر آپ چوز کرتے ہیں تو آپ کو سٹارٹ میں ان سم فارم شاید کچھ انویسٹمنٹ کرنی پڑے. تو آپ اپنی پرسنل اسیسمنٹ میں اپنی اس چیز کو بھی دیکھ لیں کہ آیا آپ اس پوزیشن میں ہیں کہ آپ خود سے یا پھر کسی طرح مینیج کر کے آپ وہ انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں یا نہیں. دس از ون آف دا تھنگس. دوسرا پوائنٹ سرکمسٹانسز میں وہ ہے ٹائم ٹو لرن. بیسکلی اس کے 2 میننگز نکل سکتے ہیں. ایک تو یہ کہ آپ کے پاس ڈیلی کتنا ٹائم ہوتا ہے جو کہ آپ کوئی اسکل سیکھنے میں انویسٹ کر سکتے ہیں، یہ ایک ایسپیکٹ ہو گیا. اور دوسرا ایسپیکٹ یہ کہ جو اسکل آپ چوز کرتے ہیں اس کو سیکھنے کے لیے ٹائم کتنا چاہیے. سو یہ دونوں بھی لائک دیز آر دا تھنگز دیٹ یو نیڈ ٹو کیپ ان مائنڈ. آپ اگر ہمارے ملک کے جو حالات ہیں وہ تو سب کو پتہ ہی ہیں، بہت ساری ہماری یوتھ ہے جو کہ ماسٹرز کی ڈگریز ہاتھ میں لیے وہ پھر رہے ہیں بے روزگار. ان کو یا تو جابس مل نہیں رہی ہیں اور یا پھر جاب مل رہی ہیں تو وہ مطلب دے آر ناٹ ورتھ اٹ. تو آپ فار ایگزامپل کوئی گریجویٹ ہیں جس کے ہاتھ میں ڈگری ہے اینڈ ہی از جاب لیس اینڈ لائک لوکنگ فار اے جاب اینڈ ہو از بیسکلی فری، جس کے پاس پورا دن ہے، تو پھر تو آپ کا مطلب یہاں پہ تو آپ کا سین چل ہے، آپ کو تو کوئی ایشو نہیں ہے. یو کین گو فار لائک آلموسٹ اینی اسکل، ٹائم کا کانسٹرینٹ آپ کو نہیں ہے. لیکن اگر کوئی اسٹوڈنٹ ہے فار ایگزامپل جس کا آدھا دن اسکول کالج یونیورسٹی میں گزرتا ہے اور جس کے پاس باقی کا آدھا دن بچتا ہے، یا کوئی ہاؤس وائف ہے جس کا آدھے سے زیادہ دن گھر کے کام کاج اور بچوں کو سنبھالنا اور یہ وہ
جس کے پاس صرف دن میں چند گھنٹے بچتے ہیں، یا ایسے ہی کوئی بندہ جو مطلب جس پہ آلریڈی گھر کی ذمہ داری ہے، جو کہ جاب بھی کر رہا ہے، شاید کچھ بندے ڈبل جابس کر رہے ہوں کنسیڈرنگ اور دا کرنٹ سچویشن ناٹ جسٹ ان آور کنٹری بٹ ورلڈ وائڈ ان فیکٹ. تو مطلب ایسے بندے جن کے پاس بہت لمیٹڈ ٹائم ہے، وہ پھر اگر کوئی اسکل چوز کرتے ہیں تو انہوں نے اس چیز کو ذہن میں رکھنا ہے کہ وہ اسکل سیکھنے میں ٹائم کتنا لگتا ہے، خود ان کے پاس کتنا ٹائم ہے، اور آیا یہ آپس میں مطلب یہ کمپیٹیبل ہے یا نہیں، از اٹ ورتھ اٹ. اسکل چوز کرتے ہوئے یہ دوسری چیز ہے جو آپ نے ذہن میں رکھنی ہے. اب مثال کے طور پہ یہ پوائنٹ میں نے کیوں مینشن کیا، ہو سکتا ہے میں سے کچھ لوگوں کو یہ لیم سا لگے، لیکن اٹس ایکچولی ویری امپورٹنٹ. میں نے بھی کچھ دیر پہلے کچھ اسکلس کے نام لیے، بلاک چین، کلاؤڈ کمپیوٹنگ، ڈیٹا سائنس وغیرہ. یہ ٹیکنیکل ہیں نیچر میں، اور دیز آر سم آف دا ہائیسٹ پیڈ اسکلس. پے کے لحاظ سے دیز آر سم آف دا ہائیسٹ پیڈ اسکلز. مطلب اپ ورک پہ اگر آپ یہ سروسز آفر کرتے ہیں، آپ کو یہ سروس مطلب اس پہ کمانڈ ہے، تو یو گیٹ $100 اینڈ اپ ورڈز پر آور. ایک گھنٹے کے $100 اینڈ اپ، اور اگر بہت کم سے کم ریٹ بھی آپ کو ملے تو یہ $60-70 تو آپ کو آرام سے مل جاتے ہیں ان اسکلس کے. لیکن یہاں پہ پھر اس میں مسئلہ یہ ہے کہ چونکہ یہ دیز آر ٹیکنیکل ان نیچر، یہ ان میں سے کوئی بھی سیکھنے میں آپ کو کم از کم 1 سال لگتا ہے. جب آپ مطلب دن کے آئی گیس دن کو کم از کم دن کے 3-4 گھنٹے آپ اس پہ کم از کم کام کریں تو بھی آپ کو ایٹ لیسٹ 1 سال لگے گا ان کو اس حد تک ماسٹر کرنے میں کہ جب آپ کو کوئی بندہ $60-70-80 پر آور پہ ہائر کرے. تو اب اگر ایک ہاؤس وائف یا ایک امپلائڈ بندے کے پاس جو کہ مشکل سے جو کہ دن میں 2 گھنٹے یا 3 گھنٹے نکال سکتا ہو، اور وہ آ کے پھر اتنی ایک ٹیکنیکل اسکل سیکھنے وہ بیٹھے گا، تو آئی ڈونٹ تھنک اٹ وڈ ورک فار دیم. کیونکہ مطلب وہ آلریڈی اتنے ایگزاسٹیڈ ہوں گے، اور جو ان کے پاس تھوڑا سا ٹائم بچے گا وہ بھی آ کے ایک اتنی ٹیکنیکل چیز کے سامنے بیٹھیں گے، اٹس ناٹ گوئنگ ٹو ورک. ہاں، جو میں نے پہلے بات کی کہ کوئی ان امپلائڈ بیچارہ کوئی ہے جس کے پاس ٹائم ہی ٹائم ہے، جس کے پاس اور کچھ نہیں ہے، صرف ٹائم ہے، وہ بیٹھ کے ہاں اب یہ سیکھے، اٹ وڈ ورک لائک پرفیکٹلی فائن فار ہیم. تو ٹائم ٹو لرن از اندر فیکٹر. اچھا، پھر ارجنسی سے مطلب یہ کہ کچھ بندوں کی ایسی پوزیشن ہوتی ہے کہ جن کو امیڈیٹلی لائک ایک انکم ان کو امیڈیٹ ضرورت ہوتی ہے، گھر کے مطلب کچھ پرابلم آ جاتی ہے یا فار واٹ ایور ریزن. تو وہ لوگ جن کو ارجنٹ ضرورت ہے ان کے پاس تو بیچاروں کے پاس بہت لائک لمیٹڈ آپشنز ہوتی ہیں، اور آبویسلی ان کو مطلب وہ کوئی بھی کام کرنے پہ، وہ چاہے کوئی لو پینگ سکلز ہی ہو، جو کہ آگے ابھی کچھ دیر میں آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گا جو لو پینگ سکلز ہیں، دے وڈ آپٹ فار اینی تھنگ. اگر آپ کی ارجنٹ وہ ہے تو پھر لائک یو ہیو ویری لمیٹڈ آپشنز. خدا نخواستہ اگر آپ اس کیٹیگری میں آتے ہیں تو آپ کو بہت ساری چیزوں پہ کمپرومائز کرنا پڑ جاتا ہے. اور پیشن اور انٹرسٹ جس پہ بھی کچھ دیر پہلے میں نے بات کی بھی، یہ ایبسلیوٹ نیسیسٹی تو نہیں ہے، لیکن اٹ از ہائیلی ریکمینڈڈ کہ اگر آپ اس فیلڈ میں لانگ ٹرم کے لیے آنا چاہتے ہیں، اف یو وانٹ ٹو میک اے فلرشنگ کریئر ایز اے فری لانسر، فیلڈ چاہے آپ کی جو بھی ہو، لیکن اگر آپ اپنی فیلڈ میں کامیاب بننا چاہتے ہیں، لانگ ٹرم کا اگر آپ سوچ رہے ہیں، تو یہ چیز ذہن میں رکھیں کہ آپ ایسی اسکل چوز کریں جس میں آپ کو پرسنلی انٹرسٹ ہو. اچھا، پیشن اور انٹرسٹ دو الگ الگ چیزیں ہیں. انٹرسٹ مطلب آپ کو اس میں دلچسپی ہو، اور پیشن جو ہے یہ انٹرسٹ سے پھر ایک لیول اوپر کی چیز ہے. اگر آپ پیشنیٹ ہیں کسی اسکل کے بارے میں، کسی خاص ایریا کے بارے میں، تو پھر تو آنکھیں بند کر کے آپ اس فیلڈ میں گھس جائیں. آپ نہ مارکیٹ سیچوریشن کو دیکھیں، نہ آپ اس کی پرائس کو دیکھیں، آپ کسی چیز کو نہ دیکھیں. اف یو آر پیشنیٹ اباؤٹ اٹ، کیونکہ پیشن از اے ویری اسٹرانگ ورڈ. آپ اگر ایک چیز کے بارے میں پیشنیٹ ہیں نا، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ جب وہ چیز وہ کام کرنے جب آپ بیٹھتے ہیں، آپ کو نہ ارد گرد کا ہوش ہوتا ہے، نہ آپ کو ٹائم گزرنے کا پتہ چلتا ہے، نہ آپ کو بھوک لگتی ہے، نہ آپ کو کچھ اور. تو لائک دس از اے بگ تھنگ. اف یو آر پیشنیٹ اباؤٹ اے اسکل، اس میں تو آپ کو سکسیزفل ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا، چاہے وہ کتنی ہی سیچوریٹڈ کیوں نہ ہو مارکیٹ. لیکن پیشن عموماً بہت کم یہ لکی بندے ہوتے ہیں who find passion in their skill. لیکن اگر پیشن نہیں بھی ہے، ایٹ لیسٹ انٹرسٹ آپ کی ہونی چاہیے، آپ کی تھوڑی نہ کچھ دلچسپی آپ کی ہونی چاہیے، کیونکہ اس اسکل کے ساتھ آپ نے آگے کافی ٹائم گزارنا ہے، اس کی بیسس پہ آپ نے ارننگ کرنی ہے، اور جب آپ کا مطلب
کام چل پڑتا ہے، آپ کے پاس کلائنٹس آنے لگتے ہیں، آپ کے پاس کام زیادہ ہونے لگتا ہے، تو آپ کے دن کا پھر ٹھیک ٹھاک ٹائم اس اسکل کے ساتھ وہ کام کرتے کرتے گزرتا ہے، اور اگر آپ کو اس میں انٹرسٹ نہیں ہے آپ بہت جلد اس سے بور ہونا شروع ہو جائیں گے. پھر اسپیشلی اگر دیکھیں، یہ ہوتا ہے ہیومن نیچر ہے، شروع میں ایک بندہ جس کی کوئی انکم نہیں ہے، شروع میں وہ اس کو لگتا ہے کہ یار بس میں کچھ بھی کر لوں گا، بس میری انکم سٹارٹ ہو جائے اور یہ وہ. لیکن بائی نیچر ہیومن از لائک، ہم انسان لیزی بھی ہیں، ہم گریڈی بھی ہیں، آل آف اس، دس از ہیومن نیچر. تو یہ غلطی نہ کریں کہ اب شروع میں کہیں کہ نہیں یار بس میں کچھ بھی کر لوں گا، بس میری انکم سٹارٹ ہو جائے اور ابھی مجھے مطلب بس مہینے کے 20,000 بھی ملے، 30,000 بھی ملے چلے گا. یہ ارجنسی والا یہ والا کیس اگر آپ کا ہے، یہ جو میں نے یہاں اوپر لکھا ہوا ہے، دیٹ از ڈفرینٹ. لیکن ادروائز آپ انٹرسٹ والے فیکٹر کو اگنور نہ کریں. ارجنسی والا وہ پھر الگ سین ہے. لیکن اگر آپ کا خدا نخواستہ وہ نہیں ہے، ارجنسی والا معاملہ اگر آپ کا نہیں ہے، تو پھر انٹرسٹ کو آپ ڈیفینیٹلی سامنے رکھیں. اچھا، پھر بات آتی ہے گولز کی کہ آپ کے گولز کیا ہیں. اب یہ جو یہاں آخر میں نے لکھا ہوا ہے بیکم ویلدی، یہ تو الٹیمیٹلی ہر بندے کا، وہ چاہے فری لانسر ہو، چاہے کوئی نان فری لانسر ہو، کوئی ایمپلائی ہو، جو بھی بندہ ہو، یہ تو الٹیمیٹلی ایوری ون وانٹس ٹو بی ویلدی. لیکن یہاں پہ اسکل چوز کرتے ہوئے آپ نے شارٹ ٹرم کا سوچنا ہے کہ آپ کی امیڈیٹ نیڈ کیا ہے، آپ کا امیڈیٹ گول کیا ہے. بیکمنگ ویلدی از اے لانگ ٹرم گول. شارٹ ٹرم میں آپ کو آیا پاکٹ منی چاہیے، آپ کو کچن انکم چاہیے یعنی گھر کا خرچہ وغیرہ، یا یو وانٹ ٹو لیو ویل آف، جو کہ جس میں آپ کو ذرا ٹائم لگے گا. آپ اگر مطلب کوئی اسٹوڈنٹ ہیں جس کو اپنی پاکٹ منی کے لیے ہو وانٹس ٹو اسٹارٹ سم تھنگ، تو آپ کے لیے مطلب اتنی وہ نہیں ہے. یو آر لائک اے فری برڈ، گو اینڈ ایکسپلور، کوئی اسکل چوز کر لیں اینی. بے شک آپ کی اس میں انٹرسٹ بھی نہ ہو، لائک اس اسٹیج پہ آپ ایکسپلور کر سکتے ہیں. اگر آپ کا گول صرف پاکٹ منی ہے، یو کین ایکسپیریمنٹ وتھ تھنگس. آپ کو اس سے ایکسپیرینس گین ہوگا، مارکیٹ ایکسپوجر آپ کو ہوگا. ایونچولی آپ خود یو ول فائنڈ یور اون پاتھ. کچن انکم پھر اس کے مقابلے میں ذرا سیریس ہے. کچن انکم آبویسلی یہ ان حضرات کا یا خواتین کا گول ہوتا ہے جنہوں نے گھر کا خرچ چلانا ہے، جن کو گھر کے خرچ کے لیے کوئی انکم سورس چاہیے، کوئی ایسی اسکل چاہیے جس کو سیکھ کے وہ اپنی کچن انکم چلا سکیں. ان کا معاملہ پھر ذرا سیریس ہے. ان کے پاس مطلب اتنا وہ نہیں ہے، انہوں نے اپنی پرسنل اسیسمنٹ بھی اچھے سے کرنی ہے. اور ابھی نیکسٹ ہم جو مارکیٹ اسیسمنٹ ڈسکس کریں گے، ان سب کو دیکھ کے انہوں نے ایک اسکل چوز کر کے پھر اس میں سٹارٹ لینا ہے، کیونکہ انہوں نے گھر کا خرچ چلانا ہے. اور لیونگ ویل آف، یہ پھر بھائی ایسا ہے کہ یہ تو جو مین اسٹریم اسکلز ہیں، جو سیچوریٹڈ اسکلز ہیں، یہ ان سے تو ذرا مشکل ہے. اور بیکمنگ ویلدی تو ناممکن ہے اس سے. مطلب ایک گرافک ڈیزائنر بن کے کرنٹلی ابھی جو ٹائم چل رہا ہے، ابھی آپ کو میں تھوڑی دیر میں مارکیٹ سیچوریشن اور سارا کچھ یہ بھی میں آپ کو تھوڑی دیر میں دکھا دوں گا کہ واٹ آئی مین بائی دیٹ. لیکن کہنے کا مقصد یہ کہ اپنے گولز کو بھی آپ نے کنسیڈر کرنا ہے امنگ ادر تھنگز. یہ سارا کچھ یہ آپ کی پرسنل اسیسمنٹ میں آتا ہے. دس از ون سائڈ آف دا کوائن. یہ آپ نے اپنی خود کی اسیسمنٹ کرنی ہے کہ یار میرا بیک گراؤنڈ کیا ہے، میں کتنا کیپیبل ہوں، میرے سرکمسٹانسز کیا ہیں، میرے پاس ٹائم کتنا ہے، میری ارجنسی کیا ہے، مجھے انٹرسٹ کس چیز میں ہے، اور آیا اگر مجھے کسی چیز میں انویسٹمنٹ کی ضرورت کرنی پڑے میں کرنے کی پوزیشن میں ہوں. اور پھر آپ کے گولز کہ آیا مجھے ابھی امیڈیٹلی مجھے پاکٹ منی چاہیے، یا مجھے کچن انکم چاہیے، اور یا پھر میری ابھی امیڈیٹ کوئی مانیٹری میرے کوئی گولز نہیں ہے، لیکن ان دا لانگ ٹرم آئی وانٹ ٹو لیو ویل آف اور آئی وانٹ ٹو بیکم ویلدی. تو یہ سارا کچھ آپ کی پرسنل اسیسمنٹ ہے، اور سب سے پہلے آپ نے اس پہ خود کو کلیئر کرنا ہے. اور اس کے بعد جو ہم ڈسکس کریں گے، دا ادر سائڈ آف دا کوائن، دیٹ از مارکیٹ اسیسمنٹ. پرسنل اسیسمنٹ کے بعد اب ہم بات کرتے ہیں مارکیٹ اسیسمنٹ کی. اور مارکیٹ اسیسمنٹ کافی انٹرسٹنگ اس لحاظ سے ہے کہ اس میں یہ جو فیکٹرز آپ کو نظر آ رہے ہیں، کہیں پہ آ کے یہ فیکٹرز آپس میں ڈائریکٹلی کو ریلیٹ کرتے ہیں، اور کہیں پہ آ کے یہ ڈائریکٹلی ایک دوسرے سے کانفلکٹ کرتے ہیں. مثال کے طور پہ آپ کو اگر ایک اسکل میں آپ اس کے بارے میں پیشنیٹ ہیں یا آپ اس میں انٹرسٹڈ ہیں، تو نیچرلی وہ اس سے ڈائریکٹلی کو ریلیٹ کرتا ہے. وہ آپ کے لیے ایزی ٹو لرن ہوگا کیونکہ اس میں آپ کو انٹرسٹ ہوگی، اس سے آپ بور نہیں ہوں گے. وہ آپ کو مطلب ڈیو ٹو یور انٹرسٹ وہ آپ جلدی اور آسانی سے سیکھیں گے. لیکن اب اگر یہ پیشن اور انٹرسٹ کو ہم ہٹا دیں اور ہم صرف ایز آف لرننگ کی بیسس پہ اسکلز کی بات کریں، یعنی وہ اسکلز جو کہ آپ آسانی سے سیکھ سکتے ہیں،
تو یہ پھر ڈائریکٹلی اس فیکٹر کے ساتھ انکم پوٹینشیل کے ساتھ کانفلکٹ کرتا ہے. وہ سکلز جو کہ سیکھنا آسان ہے، جو کہ ہر دوسرا بندہ اٹھ کے 2 ہفتے میں سیکھ کے آ کے وہ سروس آفر کرنا شروع کر سکتا ہے، اس کا انکم پوٹینشیل کم ہوتا ہے. دوز آر لو پیئنگ جابس. اسی طرح مارکیٹ ڈیمانڈ، آیا کوئی اسکل جس کی مارکیٹ ڈیمانڈ زیادہ ہے تو اس کا انکم پوٹینشیل بھی زیادہ ہوگا؟ ضروری نہیں ہے. اس کی آپ کو میں ایگزامپل دیتا ہوں. جو مین اسٹریم اسکلز ہیں، ایس ای او، کانٹینٹ رائٹنگ، ویب ڈیزائننگ، گرافک ڈیزائننگ، بے تحاشا مارکیٹ ڈیمانڈ ہے. لیکن اس کا یہ مطلب ہے کہ اس کا انکم پوٹینشیل بھی زیادہ ہے؟ دیٹس لائک ہارڈ ٹو سے. اور وہ اس لیے کہ مارکیٹ ڈیمانڈ تو آبویسلی بہت زیادہ ہے، لیکن کمپٹیشن اس سے بھی زیادہ ہے. ان چیزوں کی مارکیٹ کافی حد تک سیچوریٹ ہو گئی ہے. اچھا، یہاں میں ایک چیز کلیئر کر دوں کہ وین آئی سے سیچوریٹڈ، تو میرا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ آپ کو اس میں ہرگز کام نہیں ملے گا اور اس میں جاب ملنا امپاسبل ہے. کہنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس میں کمپٹیشن بہت زیادہ ہو گیا ہے. بلکہ پوسٹ کووڈ اب تو میں یہ کہوں گا کہ کمپٹیشن از فیئرس. یہ جو زیادہ مین اسٹریم سکلز ہیں جس کی طرف بہت زیادہ لوگ آ رہے ہیں، اسپیشلی گرافک ڈیزائننگ کا، تو اب مطلب میں بالکل کسی کو ریکمینڈ ہی نہیں کرتا ہوں. اور یہ بھی میں آپ کو تھوڑی دیر میں دکھا دوں گا کہ آپ مارکیٹ سیچوریشن کس طرح، مطلب کافی حد تک آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یار ایک فلانی اسکل جو ہے اس کی مارکیٹ کیا پوزیشن ہے، اس کی ڈیمانڈ کیسی ہے، اور اس کا لائک انکم پوٹینشیل کیا ہے. اس کا میں آپ کو ایک تھوڑا سا بھی آئیڈیا دے دیتا ہوں. اچھا، کچھ دیر پہلے میں نے آپ کو کہا کہ آپ اگر ایک اسکل کے بارے میں پیشنیٹ ہیں تو پھر آپ اس میں گھس جائیں. بے شک آپ پھر مطلب اس کی سیچوریشن اس کو نہ دیکھیں، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ اس کے بارے میں پیشنیٹ ہوں. اف یو آر ٹرولی پیشنیٹ تو پھر آپ اس میں اپنا نام بنا سکتے ہیں. اس میں پھر کوئی شک نہیں ہے، کیونکہ آبویسلی آپ اس میں مطلب آپ کو اس میں اتنا شوق ہوگا، آپ اس میں محنت کریں گے، اور محنت کو اللہ کبھی ضائع نہیں کرتا ہے. تو بے شک اس پلیٹ فارم پہ نہ صحیح آپ چاہے فائیور یا اپور پہ ہیں، کسی اور طرح آپ اس اسکل کو الٹیمیٹلی کیش کرا لیں گے اف یو آر پیشنیٹ اباؤٹ اٹ. اگر آپ پیشنیٹ نہیں ہیں تو پھر کسی سیچوریٹڈ اسکل کی طرف نہ جائیں. میرا تو مطلب آپ کو یہ مشورہ ہے، میں کوئی کریئر کوچ نہیں ہوں، نہ میں کوئی بہت توپ قسم کا فری لانسر ہوں، لیکن بہرحال مجھے کام کرتے کچھ 5 سال ہو گئے ہیں، اور یہ جو کچھ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں دس از بیسڈ آن مائی پرسنل ایکسپیرئنس اینڈ مائی آبزرویشن. جو چیز میں نے سیکھی ہے، جتنا مجھے سمجھ آتی ہے، اس لحاظ سے میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں. اور اگر آپ کو بھی اف اٹ میکس سینس ٹو یو تو فالو اٹ، ادروائز آپ کی اپنی مرضی ہے، جیسا آپ کو مناسب لگے. بٹ میرا مشورہ یہ ہے کہ اگر آپ پیشنیٹ نہیں ہے یا پھر ہائیلی انٹرسٹڈ نہیں ہے تو یہ جو سیچوریٹڈ اسکلز ہیں ان سے ذرا خود کو سائڈ پہ رکھیں. اچھا، پھر یہ ایز آف لرننگ جو ہے، اس کو اگر ہم الٹا کر دیں، جو کہ میں نے کچھ دیر پہلے جس پہ میں نے تھوڑی سی بات کی بھی، جو ٹیکنیکل سکلز ہیں، مطلب ایز آف لرننگ کے بجائے اگر ہم اس کو کر دیں ڈیفیکلٹ ٹو لرن، جو کہ ذرا یہ خشک قسم کی، ڈرائی قسم کی جو سکلز ہیں، ڈیٹا سائنس اور یہ بلاک چین اور آرٹیفیشیل انٹیلیجنس، وچ از ناٹ ایوری باڈیز کپ آف ٹی، دوز آر ناٹ ایزی ٹو لرن. بٹ اگر آپ وہ سیکھ جاتے ہیں تو آپ کا یہ والا گراف بھی ہائی ہو جاتا ہے، ان کا انکم پوٹینشیل بھی ہائی ہے، ان کی مارکیٹ ڈیمانڈ بھی ہائی ہے. مارکیٹ ڈیمانڈ ان کی کیوں ہائی ہے؟ کیونکہ اس کے بندے کم ہیں، اس کے بندے نسبتاً کم ہیں. گرافک ڈیزائنرز آپ جا کے فائیور پہ سرچ کریں، ابھی میں آپ کو تھوڑی دیر میں دکھا دوں گا. کانٹینٹ رائٹرز آپ سرچ کریں، ایس ای او آپ سرچ کریں، لاکھوں میں بندے بیٹھے ہیں، ہزاروں میں نہیں، لاکھوں میں بندے بیٹھے ہوئے ہیں. بٹ اگر آپ یہ جو ٹیکنیکل سکلز ہیں ان کو آپ سرچ کریں گے تو آپ کو آئی ڈونٹ تھنک کہ آپ کو چند ہزار سے زیادہ ملیں گے. ایٹ موسٹ آپ کو ان میں سے مطلب بہت اس میں سے کسی فیلڈ میں بندے کو آئے ہوں تو شاید 5-6 ہزار یا 8-10 ہزار، اس سے اوپر نہیں ہوں گے. لیکن گرافک ڈیزائن آپ جا کے فائیور پہ سرچ کریں، آپ کو میں بھی تھوڑی دیر میں دکھا دوں گا، 1 لاکھ سے اوپر بندہ بیٹھا اور یہ سروس دے رہا ہے. کانٹینٹ رائٹنگ جا کے سرچ کریں، 1 لاکھ سے اوپر بندہ بیٹھا دے رہا ہے. اب آپ خود امیجن کریں کہ یو آر اے بگنر، آپ کا کوئی مطلب کوئی پورٹ فولیو نہیں ہے، آپ کے ریویوز نہیں ہیں، اور آپ آتے ہی گھستے ساتھ ہی آپ کا 1 لاکھ سے اوپر بندوں کے ساتھ آپ کا کمپٹیشن سٹارٹ ہو گیا، تو واٹ چانسز ڈو یو اسٹینڈ؟ اب یہاں پہ یہ چیز بھی ہے کہ رسک کی بات ہوتی ہے. اللہ نے اگر آپ کا لکھا ہو تو بے شک 1 لاکھ نہیں 10 لاکھ بندہ بیٹھا ہو، آپ نیو بھی ہوں گے، آپ کا گھر اللہ نے یہاں لکھا ہوا ہے تو وہ آپ کو مل جائے گا. لیکن ہو نوز اباؤٹ دیٹ؟ بندہ تو ظاہر ہے اسی چیز پہ چلتا ہے جو اس کو سامنے نظر آ رہی ہو، اور سامنے
یہ جن سکلز کو میں نے مینشن کیا مجھے تو یہ سیچوریٹڈ نظر آ رہی ہیں. باقی اگین جیسا کہ میں نے کہا آپ وہی کریں جیسا کہ آپ کو ٹھیک لگتا. سو فار ہم نے بات کی، سب سے پہلے ہم نے بات سٹارٹ کی رائٹ اینڈ رانگ کویشچن سے. اس کے بعد ہم نے بات کی فیکٹرز ٹو کنسیڈر وین چوزنگ اے اسکل، جس میں ہم نے پرسنل اسیسمنٹ کی بات کی. ابھی پھر ہم نے مارکیٹ اسیسمنٹ کو ڈسکس کیا. اور نیکسٹ اب آپ کو میں کچھ اسکلز دکھاتا ہوں جن میں سے کچھ ایسی ہیں جو کہ کنفرم لو پرائسڈ اسکلز ہیں، کچھ جو کہ کنفرم ہائی پرائسڈ اسکلز ہیں، اور کچھ یہ مین اسٹریم اسکلز جو کہ ویریبل پرائسنگ میں آتی ہیں اور جو کہ جن میں سے کافی ساری سیچوریٹڈ کی کیٹیگری میں آتی ہیں. لو پرائس اسکل جو ہیں یہ تو ساری کی ساری ہی سیچوریٹڈ ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں یہ کسٹمر سپورٹ کی اگر میں بات کروں، کسٹمر سپورٹ اور ورچوئل اسسٹنس، فائیور کا تو مجھے اتنا نہیں پتہ، لیکن اپ ورک پہ کسٹمر سپورٹ کی جو ایریا ہے، یہ جو فیلڈ ہے، یہ تو تقریباً 80% صرف فلپینز والوں نے پکڑی ہوئی ہے. ہر دوسرا تیسرا فلپینز کا بندہ وہ یا تو کسٹمر سپورٹ ایجنٹ ہے یا پھر وہ کوئی ورچوئل اسسٹنٹ ہے. اور یہ لو پرائس سکلز ہیں، یہ کنفرم لو پرائس سکلز ہیں. مطلب اپ ورک پہ ان کی آورلی پے جو ہے وہ $3 سے سٹارٹ ہوتی ہے، اور $4-5 یا پھر جو ان میں ذرا اچھا ہو یا جو ذرا ایکسپیرینس ہو کین گو اپ ٹو $8 اور $10. اور جو پھر اگر یہ کسٹمر سپورٹ ایجنٹس کا کوئی مطلب ان کی ٹیم ہوتی ہے، پھر جو ٹیم کا ہیڈ ہوتا ہے اس کی مے بی $14-15 تک، اس سے اوپر نہیں ہوتا. اسی طرح یہ باقی سکلز بھی ہیں. یہ سارے میں نے جو مارکیٹ اسسمنٹ میں آپ کو دکھایا ایز آف لرننگ، یہ سارے وہ ایز آف لرننگ میں آتے ہیں، اسی وجہ سے یہ لو پرائسڈ ہیں. ان میں سے کوئی بھی اسکل ایسا نہیں ہے جو کہ آپ کو لائک وچ کین ہیلپ یو بیکم ویلدی. ہاں یہ آپ کی پاکٹ منی چلا سکتے ہیں، یہ اگر آپ فل ٹائم کریں آپ کی کچن انکم بھی چلا سکتے ہیں. اور ان میں سے کچھ ہیں کہ جو مطلب جس میں اگر آپ کافی ٹائم آپ کو گزر جائے اور ایونچولی مطلب آپ اپنی ٹیم بنا لیں اور آپ ایز اے ٹیم آپ کسٹمر سپورٹ آفر کریں، یا ایز اے ٹیم آپ ڈیٹا انٹری کوئی بڑا پروجیکٹ آپ کو ملے یا ڈیٹا اسکریپنگ، تو آپ پھر مطلب یو کین ایون لیو ویل آف اے بٹ. لیکن ویلدی ہونا ان اسکل سے لائک آئی ڈونٹ تھنک دیٹ از لائکلی. میری اوپینین میں تو اس کے امکانات بہت کم ہیں. ہاں پاکٹ منی آپ کی چل سکتی ہے، کچن انکم بھی آپ کو آرام سے دے سکتی ہے، اور اس میں اگر آپ اپنی پیک پہ گرو کر جائیں تو یو کین لیو ویل آف. دیٹس دا ایکسٹینٹ آف اٹ. پھر اس کا جو بالکل اپوزٹ ہے دیٹ از دا ہائی پرائس اسکلس. یہ والی اسکلز جو ویڈیو میں بھی میں نے ملٹیپل ٹائمز میں نے ان کو ذکر کیا، یہ پوری لسٹ نہیں ہے، ان کے علاوہ اور بھی اس قسم کی خشک اور ٹیکنیکل اسکلز ہیں جو کہ سیکھنا ٹائم بھی لیتا ہے، جن کو سیکھنا مشکل بھی ہے، ان پہ آپ کو سر کھپانا پڑے گا. بٹ ونس یو لرن دیز آر ویری ریوارڈنگ. دیز آر ویری ویری ریوارڈنگ. ان میں سے آپ کو میں ایگزامپل کلاؤڈ کمپیوٹنگ کی دیتا ہوں. میں ابھی ایک کلائنٹ کے ساتھ کام کر رہا ہوں، ہی از فرام کینیڈا، اور دیٹ کلائنٹ از اے ملینئر. ٹھیک ہے، اس کلائنٹ کی کمپنی میں آئی ایم سیکنڈ ہائیسٹ پیڈ پرسن. آئی ایم بینگ پیڈ $75 پر آور، اور اس کلائنٹ کو میں دے رہا ہوں ایس ای او اینڈ کانٹینٹ مارکیٹنگ سروس. ٹھیک ہے، جو فرسٹ ہائیسٹ پیڈ بندہ ہے نا، وہ اس کو میرے کلائنٹ کو یہ سروس دے رہا ہے. AWS اینڈ ولچر، یہ کلاؤڈ کمپیوٹنگ ریلیٹڈ سروسز ہیں. ہی از بینگ پیڈ $95 پر آور. یہ میں اپنی آنکھوں دیکھی، بلکہ اپنے مطلب اپنی کمپنی کی، ایک ایسی کمپنی جس کے ساتھ میں رائٹ ناؤ کام کر رہا ہوں، ایک بندہ ہے، اس کو کمپنی نے اس سروس کے لیے ہائر کیا ہے، اس کا ریٹ ہے 95. ہی از دا ہائیسٹ پیڈ ان آور کمپنی. سیکنڈ ہائیسٹ پیڈ میں ہوں ایٹ $75 این آور. ایک اور کلائنٹ بھی میرا تھا، وہ بھی وہاں پہ بھی کلاؤڈ کمپیوٹنگ والا بندہ، ہی واز گیٹنگ لائک $75 to $80. یہ میری مطلب آنکھوں دیکھی وہ ہے، یہ آنکھوں دیکھی ان سینس کہ میں خود جس کمپنی کے ساتھ کام کر رہا ہوں ادھر ہی کلاؤڈ کمپیوٹنگ والا ایک بندہ کام کر رہا تھا. اچھا، ڈیٹا سائنس، یہ بھی میرے سامنے ایک اور میرا کلائنٹ ہے، ابھی بھی میں اس کے ساتھ کام کر رہا ہوں، ادھر بھی میرا یہی ریٹ ہے $75 این آور. اس کلائنٹ کو ڈیٹا سائنس کا کوئی پروجیکٹ اس کا آیا تھا، تو اس نے 3 بندے ہائر کیے تھے، اور ان میں سے 2 بندے تو اس نے فکس پرائس پہ ہائر کیے تھے اپ ورک پہ. ان کا ریٹ مجھے نہیں پتہ کہ اس نے کیا ڈیل ان کے ساتھ کی تھی، لیکن ایک ڈیٹا سائنٹسٹ اس نے ہائر کیا تھا آورلی بیسس پہ. دا ریٹ واز $150 این آور.
اور پتہ نہیں اس نے خود امیجن کر لیں اس نے اگر 10 گھنٹے کام کیا ہوگا تو $1500 لے کے چلا گیا. سو یہ فیلڈز جو ہیں. اچھا ویکیپیڈیا ایڈیٹنگ پاکستان کا ہی ایک بندہ ہے, آئی ڈونٹ ریمبر ہز نیم. اب سے 2-3 سال پہلے میں نے اس کی اپ ورک پروفائل دیکھی تھی. آج سے 2-3 سال پہلے ہز اپ ورک آورلی ریٹ واز $200 این آور, اور اس کو مطلب مسلسل اس کو کام مل رہا تھا, بہت ہائی اس کی اپ ورک ارننگ تھی. اب یہ ساری فیلڈز جو ہیں دیز آر ڈرائی ان نیچر, ہر بندہ مطلب وہ نہیں کرتا, ہمت نہیں کرتا ان کی طرف جانے کی, کیونکہ دیز ٹیک ٹائم, دیز ٹیک ایفرٹس, بٹ ونس یو لرن دیز آر ویری ریوارڈنگ. یہ ہو گئی آپ کی لو پرائس سکلز, یہ کنفرم لو پرائس سکلز ہیں, اور یہ والی کنفرم ہائی پرائس سکلز ہیں. پھر یہ جو بیچ میں ہیں یہ ویریبل پرائس سکلز ہیں. اس میں یہ جو ٹاپ پہ ہے ایس ای او, جو کہ خود مطلب میں جس فیلڈ میں کام کر رہا ہوں, ایس ای او آپ اپ ورک پہ دیکھ لیں یا فائبر پہ دیکھ لیں, آپ کو ویریبل پرائسز ملیں گی. آپ کو میں چلیں اپ ورک کی بات کرتا ہوں کیونکہ میں اپ ورک پہ کام کرتا ہوں. اپ ورک پہ آپ کو ایس ای او والے ایسے بندے بھی مل جائیں گے who will happily work for $10 an hour, اور اپ ورک پہ ہی آپ کو ایس ای او والے ایسے بندے بھی ملیں گے جو کہ $100 سے کم پہ کام نہیں کرتے, $100 پر آور سے کم پہ کام نہیں کرتے ہیں. $150 والے بھی ہیں, $250 والے بھی ہیں. ایسے گوگل کے 2-3 ایکس ایمپلائیز اپ ورک پہ ہیں. وہ ظاہر ہے گوگل کے ساتھ کام کر چکے ہیں, کلائنٹس ان کو لائک ایسے سر پہ بٹھاتے ہیں کہ اچھا یار یہ تو گوگل کا بندہ ہے, اس کو تو ایس ای او کا مطلب بہت انسائڈر سیکرٹس پتہ ہوں گے. اسی طرح ویب ڈیزائننگ میں نے دیکھے ہیں. ابھی میں انفیکٹ کچھ دن پہلے میں کمپنی کے بیہاف پہ, میں ایک کمپنی کے ساتھ کام کرتا ہوں, ان کے بیہاف پہ آئی واز ہائرنگ سم ون فار اے ویب فلو پروجیکٹ. ویب فلو ایک سی ایم ایس ہے اس کی طرح کا, ورڈ پریس کی طرح کا ایک پلیٹ فارم ہے جہاں ویب سائٹس بنتی ہیں. تو میں نے ان کے ریٹس دیکھے. وہ جاب بھی میں نے ہی پوسٹ کی تھی کلائنٹ کے اکاؤنٹ سے, کلائنٹ نے مجھے اپنی ٹیم میں ایڈ کیا ہوا ہے. تو اس پہ جو پرپوزل آئے تو اس میں $10 پر آور بھی تھا, اس میں $75 پر آور بھی تھا. تو یہ سکلز جو ہیں یہ ویریبل پرائسڈ ہوتی ہیں. اس میں مطلب بیسکلی آپ کا ایکسپرٹیز میٹر کرتا ہے کہ آپ کتنے ایکسپرٹ ہو, آپ کو کتنا ٹائم ہوا ہے, آپ کی پروفائل کتنی اسٹرانگ ہے, اور آپ کی مطلب آپ کی مارکیٹنگ سکلز کتنی اچھی ہیں, آپ کی کنونسنگ سکلز کتنی اچھی ہیں, آپ خود کو کس طرح پریزنٹ کرتے ہو کلائنٹ کے سامنے. میں اگر خود اپنی بات کروں, میں خود لائک آئی آفر کانٹینٹ مارکیٹنگ سروسز اینڈ ایس ای او سروسز. 2 کلائنٹس میرے ہیں جن کے ساتھ میں لانگ ٹرم انگیجڈ ہوں, ان کے ساتھ میں کام کر رہا ہوں, اور میں خود لائک میں بھی یہ ویریبل پرائس والی اس میں ہی ہوں, اور میں مڈ رینج میں آتا ہوں. آئی ورک ایٹ $75 پر آور, اور ایسے کلائنٹس ہیں جنہوں نے مجھے لانگ ٹرم کے لیے ہائر کیا ہوا ہے. دے آر لائک ہیپی ود مائی سروسز. تو یہ آپ کو تھوڑا سا آئیڈیا دینے کے لیے کہ آپ کو اندازہ ہو جائے کہ کون سی فیلڈ جو ہیں وہ کنفرم لو پرائسڈ ہیں, کون سی کنفرم ہائی پرائسڈ ہیں, اور کون سی ویریبل ہیں. اور ویریبل کس وجہ سے ہیں وہ ڈپینڈ کرتا ہے آپ پہ کہ آپ کتنے ایکسپرٹ ہیں, آپ کو اس میں ٹائم کتنا ہوا ہے, آپ کی اپ ورک یا فائبر پروفائل کی اسٹرینتھ کتنی ہے, کتنے پازیٹیو ریویوز ہیں اس پہ, اور مطلب آپ کا اوور آل پورٹ فولیو, اور آبویسلی آپ خود کو پریزنٹ کس طرح کرتے ہیں, آپ کی نیگوسیشن اور کمیونیکیشن سکلز کیسی ہیں. سو اس کی بیسس پہ جیسا کہ میں نے شروع میں بتایا, ایس ای او $10 پر آور والے بندے بھی ہیں اور $150 پر آور والے بندے بھی ہیں. وہی ایس ای او چیز ہے, لیکن یہ جو چیزیں میں نے بتائی اس کی وجہ سے یہ سارا فرق پڑ جاتا ہے. اب ہم تھوڑا سا بات کرتے ہیں ایکسپلورنگ دا لینڈسکیپ اینڈ فائنڈنگ یور پیشن, ٹرائنگ ٹو فائنڈ یور پیشن. fiverr.com کی ویب سائٹ کھول لیں یا پھر upwork.com کی ویب سائٹ کھول لیں. پہلے فائور پہ آتے ہیں, آپ کا اکاؤنٹ ہونا ضروری نہیں ہے, صرف آپ بغیر اکاؤنٹ بنائیں fiverr.com پہ آئیں اور یہاں پہ آپ کچھ ٹائپ کریں یا ان میں سے کسی پہ آپ کلک کریں تو آپ ان کے جو وہ گگز والا جو پیج ہوتا ہے وہاں پہ آپ آ جاتے ہیں. اب یہاں پہ یہ آپ ساری دیکھ رہے ہیں یہ کیٹیگریز ہیں, اور اس میں سے آپ جس کیٹیگری پہ ماؤس پوائنٹر آپ ہوور کرتے ہیں تو اس کے اندر پوری ایک دنیا کھل جاتی ہے. اب یہاں گرافکس اینڈ ڈیزائن پہ میں نے پوائنٹ کیا تو گرافک ڈیزائن مین کیٹیگری ہے. گرافک ڈیزائن کے اندر پھر یہ سب کیٹیگریز ہیں, لوگو اینڈ برانڈ آئیڈینٹی, گیمنگ, آرٹ اینڈ السٹریشن, ویب اینڈ ایپ ڈیزائن, یہ سب کیٹیگریز ہیں, اور پھر یہ ایک ایک انڈیویژول اسکل ہے. سو فائور پہ جا کے آپ مطلب یہ ڈفرینٹ کیٹیگریز اور ڈفرینٹ اسکلز آپ ایکسپلور کر سکتے ہیں. پھر آپ اگر مزید تھوڑا آئیڈیا لینا چاہتے ہیں, مطلب فار ایگزامپل آپ آئے پروگرامنگ اینڈ ٹیک پہ,
اور یہاں آپ نے دیکھا کہ جی ڈیسک ٹاپ اپلیکیشنز کا کیا مطلب ہے، میں اس کو ذرا مزید دیکھنا چاہتا ہوں، تو آپ اس پہ کلک کریں گے، یہ آپ کو اس سے ریلیٹڈ گگس شو کر دے گا، اور آپ پھر ان سب کے ریویوز بھی دیکھ سکتے ہیں، ان کی سٹارٹنگ پرائسز بھی دیکھ سکتے ہیں، ان میں سے پھر آپ اگر کوئی اوپن کریں تو آپ ان کے مطلب ایکٹیو آرڈرز بھی دیکھ سکتے ہیں، آپ کو اس سے کچھ نہ کچھ اندازہ ہو جاتا ہے کہ یار اس چیز کی کتنی ڈیمانڈ ہے. تو اس سے آپ کو مطلب تھوڑا اسکلس کے بارے میں بھی اندازہ ہو جاتا ہے کہ لائک ہاؤ مینی اسکلز اینڈ وچ اسکلز آر آؤٹ دیئر. میں ہمارے پچھلے اس میں آپ کو بتا رہا تھا کہ اپنی اکیڈمک اس سے ریلیٹڈ اسکل آپ ڈھونڈ سکتے ہیں، اور وہ آپ یہاں پہ مطلب تھوڑا سا ایکسپلور کریں تو دیر آر گڈ چانسز کہ آپ کو اپنی جو آپ کا ایریا آف اسٹڈی ہے اس سے ریلیٹڈ کچھ نہ کچھ آپ کو مل جائے. یہ فائور ہو گیا، سیم از دا کیس ود اپ ورک. یہ اپ ورک پہ بھی آپ مین پیج ان کا اوپن کریں، ہوم پیج، اور اکاؤنٹ وغیرہ یا لاگ ان کی بھی ضرورت نہیں ہے. یہاں پہ ان لوگوں نے اوپر ہی یہ ڈفرینٹ کیٹیگریز دی ہوئی ہیں. اس میں فار ایگزامپل فائنینس اینڈ اکاؤنٹنگ پہ کلک کرتا ہوں، جو کہ میں نے مینشن کیا بھی تھا. سو اس میں اگر میں تھوڑا نیچے اسکرول کرتا ہوں تو یہاں پہ یہ مجھے دکھا دیتے ہیں کہ اس میں کون کون سی کیٹیگریز ہیں. یہاں پہ اکاؤنٹنٹس ہیں، فائنینشیل انالسٹس ہیں، انٹرم سی ایف او مطلب چیف فائنینس آفیسر، مینجمنٹ کنسلٹنٹس، بک کیپرز، یہ اب سارے فائنینس اینڈ اکاؤنٹنگ ریلیٹڈ ہیں. نیچے اگر آپ اسکرول کریں گے تو یہ آپ کو پھر ایگزیکٹ ڈیٹیلڈ وہ دکھا دیتا ہے کہ فائنینس اینڈ اکاؤنٹنگ کیا کیا رولز ہیں، ٹیکس پریپیرر، فاریکس ٹریڈر، اور ایکسل ایکسپرٹس اینڈ واٹ ناٹ. سو اس طرح آپ مطلب تھوڑا سا ایکسپلور کریں، لینڈسکیپ کو تھوڑا ایکسپلور کریں. یہ گرافک ڈیزائن اور ویب ڈیزائن اور ان کی جان چھوڑ دیں، تھوڑا سا ایکسپلور کر دیں، تھوڑا سا اپنا لائک ٹرائی ٹو گو فار نیو اسکلس، ٹرائی ٹو گو فار ان کامن اسکلس. گرافک ڈیزائن کا تو لوگوں نے مطلب بیڑا غرق کر دیا. آپ کو اب میں تھوڑا سا وہ بھی دکھا دیتا ہوں. یہ تو آپ کو میں نے لینڈسکیپ ایکسپلور کرنا، یہ تو ہمارا وہ ہو گیا. اب آپ کو میں نے جو بتایا تھا کہ لائک مارکیٹ سیچوریشن دیکھنا اور یا ڈیمانڈ چیک کرنا، وہ کس طرح کریں گے. یہاں پہ میں لکھتا ہوں فار ایگزامپل لوگو ڈیزائن. یہ دیکھ لیں جناب، فائور پہ اس وقت اتنے بندے لوگو ڈیزائن سروسز دے رہے ہیں. اب آپ خود امیجن کریں کہ میں یہ دیکھنے کے بعد اب مطلب میرا دل کرے گا کہ میں آ کے جی ایک ایز اے نیو بھی میں اب لوگو ڈیزائننگ میں سیکھوں گا، گرافک ڈیزائننگ سیکھوں گا، پھر میں مطلب اس میں اسپیشلائز کروں گا میں لوگو ڈیزائن میں. اور لوگو ڈیزائن سیکھ کے میں جب تک سیکھ کے میں آؤں گا تو یہ 1,76,000 سے یہ 1,80,000 پہ پہنچ گئے ہوں گے. ایز اے نیو بی سم ون ہو از جسٹ انٹرنگ دا مارکیٹ، آئی ول بی کمپیٹنگ ود 180,000 پیپل. اسی طرح میں اگر سرچ کرتا ہوں فار ایگزامپل ایس ای او آن پیج فار ایگزامپل، تو 1,00,000 سے اوپر بندہ یہ سروس دے رہا ہے. ورڈ پریس چیک کر لیتے ہیں، ورڈ پریس ویب سائٹ ڈیزائن 1,00,000 سے اوپر بندہ بیٹھا ہوا یہ سروس دے رہا ہے. سو یہ چیز مطلب آپ تھوڑا دیکھ لیں کوئی اسکل چوز کرنے سے پہلے کہ آپ واٹ آر یو گوئنگ اگینسٹ. اب جیسا کہ میں نے بھی کچھ دیر پہلے آپ کو بتایا، جو ویریبل اسکلس تھیں، میں ایس ای او اوپن کرتا ہوں، ایس ای او آن پیج. اب آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بندہ، اس نے اپنی پروفائل پہ کوئی اس کی دوسری گگ ہے، وہاں اس نے مینشن کیا ہوا ہے کہ ہی از این ایکس گوگلر. اس کا اب آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا اسٹارٹنگ فرام 150 ہے. لیکن اگر میں اس میں نیچے اسکرول کروں مجھے اس میں کہیں نہ کہیں مل جائیں گے. یہ لیں، یہ ایک اور ایس ای او آن پیج، یہ $5 سے اسٹارٹ ہوتی ہے، یہ $235 سے اسٹارٹ ہے. ویریبلٹی آپ دیکھ رہے ہیں نا، یہی چیز جو میں بتا رہا تھا پچھلے اس میں. یہ لیں جی 550 والی بھی ہے. سو یہ اسکلز جو ہیں جو کہ میں نے ویریبل والی کیٹیگری میں ڈالی تھی، اس کی وجہ یہی تھی کہ اس کی مطلب کوئی فکسڈ اسکلز نہیں ہے. یو سیل یور سروسز بیسڈ آن ہاؤ ایکسپیرینسڈ یو آر اینڈ لائک ہاؤ ویل یو آر ایٹ سیلنگ یور سروسز. یہ سارا اس پہ ڈپینڈ کرتا ہے. سو میں مین اسٹریم اسکلس کو کیوں ریکمینڈ نہیں کرتا، وہ تو آئی گیس آپ کو کلیئر ہو گیا ہوگا آفٹر سینگ دس. یہ مین اسٹریم اسکلس تقریباً سب کا ہی یہ حال ہے. کچھ میں شاید 1,00,000 سے کم ہوں، لیکن جن میں 1,00,000 سے کم بھی ہیں تو وہ بھی 50-60 ہزار میں چل رہی ہوں گی، وچ از اسٹل اے ہیوج نمبر. یہ ایک آرٹیکل ہے اپ ورک نے ہی پبلش کیا ہے، اور اس کو خیر کچھ مہینے ہو گئے ہیں، لیکن اٹ از اسٹل ویری ریلیونٹ. اس کا لنک میں ڈسکرپشن میں پوسٹ کر دوں گا، یا آپ یہاں سے بھی یہ دیکھ سکتے ہیں.
یہاں انہوں نے 30 سکلز دی ہوئی ہیں جو کہ اپورک کے مطابق 2019 سے 2022 تک 2 سال تو ہو گئے ہیں، لیکن 2022 میں بھی ان کے بقول یہ اسٹل ریلیونٹ ہوں گی اور ان کی ڈیمانڈ ہوگی۔ اب ہم ان میں سے رینڈملی کچھ ذرا چیک کرتے ہیں فائیور پہ کہ ان کی گگس کتنی ہیں۔ یہ دیکھیں جناب، ہم مشین لرننگ ہم نے سرچ کیا، ہم لاکھوں سے ڈائریکٹ ہم انڈر 3000 پہ آ گئے ہیں، مشین لرننگ کی اتنی ہے۔ اچھا جی، آٹومیشن دیکھتے ہیں، اس میں آگے چل کے ایک بہت انٹرسٹنگ وہ بھی آنے والی ہے، جسٹ اسٹے ٹیونڈ۔ آٹومیشن کی 10,000 ہیں، ڈیٹا انالیٹکس کی تو ہوں گی، موبائل اپلیکیشن کی بھی ہوں گی، ورچوئل ریالٹی، ویڈیو پروڈکشن، ایس ای او، سروس ناؤ، لیٹس چیک دس ون۔ 81 سروسز، سروس ناؤ ہیز 81 سروسز۔ اچھا جی، ڈوینچی ریزالو واٹ ایور دیٹ از 112 سروسز۔ اوکے، سوشل میڈیا مارکیٹنگ کو تو چھوڑ ہی دیں۔ ہائی چارٹس، واٹس ہائی چارٹس، آئی ہیو نو آئیڈیا بٹ لیٹس چیک۔ 88 سروسز۔ پائی ٹارچ 50 سروسز۔ اوکے، کیراس اور کیراس اور واٹ ایور 67 سروسز۔ کیسپیو 6 سروسز۔ میں اس کی بات کر رہا تھا، 6 بندے فائیور پہ، جہاں آپ نے خود گرافک ڈیزائننگ اور ایس ای او اور کانٹینٹ رائٹنگ اس کا حال تو آپ نے دیکھ لیا، یہ سروس 6 بندے دے رہے ہیں، اور ریٹس بھی دیکھ لیں۔ اس بندی نے تو پتہ نہیں $10 دیا ہوا ہے، یہ دو بھی ذرا لو ہیں، لیکن یہ دو جو ہیں دیز آر لائک کوائٹ گڈ ریٹس۔ اور اس کی آبویسلی اس کی مارکیٹ ڈیمانڈ اتنی زیادہ نہیں ہے، اٹ سیمز لائک اے ویری نیچ ٹاپک، لیکن اسٹل ان کو مطلب اس بندے کو اس ریٹ پہ اگر 7 آرڈرز آئے ہیں، $500، یہ 495 کو کیا بس راؤنڈ آف کر کے اس کو 500 کر دیں، تو یہ صرف اس گگ سے یہ بندہ مطلب کتنے ارن کر چکا ہے، تقریباً $3,000-3,500، کیونکہ کمپٹیشن نہ ہونے کے برابر ہے۔ لرن ڈیش چیک کرتے ہیں، 641۔ اینی ویز یہ مطلب ایک لمبی لسٹ ہے، یہ باقی آپ سارے خود چیک کر لیں، لیکن دا پوائنٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو گیٹ اکراس، آئی ہوپ آپ کو آئیڈیا ہو گیا ہوگا کہ یہ جو زیادہ جو بالکل یہ کامن سکلز ہیں جن کے پیچھے ہر بندہ آئی ڈونٹ ہیو اے کلو وائی ایوری بڈی وانٹس ٹو لرن گرافک ڈیزائننگ اور وائی ایوری بڈی وانٹس ٹو لرن لائک سوشل میڈیا مارکیٹنگ۔ ان چیزوں کو چھوڑ دیں یار، گو فار سم تھنگ نیو، گو فار اے لٹل بٹ ٹیکنیکل تھنگ۔ ارننگ کرنی ہے صحیح دبا کے ارننگ کریں یار، ٹھیک ٹھاک ارننگ کریں۔ یہ تو صرف ایک رف ایگزامپل تھی جو کہ میں نے صرف جسٹ یوزنگ دس ون آرٹیکل، یہاں سے میں نے آپ کو یہ کچھ سکلز اٹھا کے ان کا میں نے کمپٹیشن دکھا دیا۔ بائی دا وے اس آرٹیکل میں اپورک نے ہر ایک یہ جو سروس ہے، ہر ایک جو سکل ہے، اس کا ایک ایوریج آورلی ریٹ بھی انہوں نے مینشن کیا ہے۔ آورلی ریٹس آپ یہاں پہ دے سکتے ہیں۔ بائی دا وے میں نے سکل یہاں سے اٹھا کے آپ کو کمپٹیشن فائیور پہ دکھایا۔ یہ آرٹیکل بیسکلی اپورک کا ہے، اور ریٹس بھی جو انہوں نے مینشن کیے ہیں۔ تو اگر آپ یہ سروس فار ایگزامپل اگر فائیور پہ کمپٹیشن کم ہے تو اٹ لائکلی مینس کہ اپورک پہ بھی ان کا اتنا کمپٹیشن نہیں ہوگا۔ دیز آر ویری ان کامن اسکلس۔ خود میرے لیے مطلب میری تو خیر یہ ڈیولپمنٹ وغیرہ اور یہ فیلڈ بھی نہیں ہے، لیکن اسٹل موسٹ آف دیز نیمز آر کوائٹ نیو ٹو می۔ تو دیز آر کلیئرلی ان کامن اسکلس۔ آپ اگر ان کی طرف جاتے ہیں تو آپ کے چونکہ کمپٹیشن بہت کم ہے، ان سم کیسز نہ ہونے کے برابر ہے، تو اف یو پٹ ان دا ٹائم اینڈ ایفرٹس تو آپ کے سکسیڈ کرنے کے چانسز بہت زیادہ ہیں۔ سو یہ تھا مارکیٹ کو سیچوریشن اور ڈیمانڈ کے لیے اسیس کرنا۔ آئی ہوپ اس سے آپ کو مطلب کچھ نہ کچھ آئیڈیا ہو گیا ہوگا اس چیز کا، اور آئی بلیو ہم نے جو اس آج کے ٹاپک سے ریلیٹڈ جتنے اسپیکٹس تھے سارے کور کر لیے ہیں۔ صرف ایک بچ گیا ہے، اور وہ ہے نیچ انسائڈ اے نیچ، جس کو ہم سب اسکل بھی کہتے ہیں۔ ایک بندہ کہتا ہے کہ میں گرافک ڈیزائننگ سیکھنا چاہتا ہوں۔ اب گرافک ڈیزائننگ ایک بہت براڈ ٹرم ہے۔ گرافک ڈیزائننگ آپ اگر آ کے فائیور پہ یہاں گرافک اینڈ ڈیزائن کے اوپر ماؤس لا کے چھوڑ دیں تو آپ کو نظر آ جائے گا کہ گرافک ڈیزائننگ کے اندر کیا کیا ہے۔ یہ سارے پھر دیز آر انڈیویژول اسکلس۔ میں پھر چلیں لوگو ڈیزائن کی بات کرتا ہوں۔
Graphic designing is a broad term. Logo design is a skill. Logo design is one specific skill. ٹھیک ہے، میں لوگو ڈیزائن اوپن کرتا ہوں. اب میں نے جو نیچ انسائڈ اے نیچ کی بات کی تھی، اس سے کیا مراد تھی؟ اس سے مراد یہ تھی کہ آپ گرافک ڈیزائننگ میں لوگو ڈیزائننگ سیکھتے ہیں، اور لوگو ڈیزائننگ میں بھی پھر آپ ایک اسپیسیفک انڈسٹری چوز کرتے ہیں کہ یار میں صرف اس انڈسٹری کے لوگوز بناتا ہوں. آئی ول اسپیشلائز ان دس پرٹیکولر انڈسٹری. لیٹ می گیو یو ایگزامپلس. میں فار ایگزامپل دیتا ہوں ریئل اسٹیٹ لوگو. یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اب وہ سارے بندے ہیں. کمپٹیشن اس میں بھی زیادہ ہے، لیکن آئی ایم جسٹ گیونگ یو این ایگزامپل آف نیچ انسائڈ اے نیچ. یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سارے بندے انہوں نے اپنی گگز اسپیشلی ریئل اسٹیٹ لوگو کے متعلق بنائی ہیں. ناٹ جسٹ لوگو، گرافک ڈیزائننگ میں پھر لوگو، اور لوگو کے اندر پھر ریئل اسٹیٹ لوگو، نیچ انسائڈ اے نیچ. اسی طرح میں فار ایگزامپل سرچ کرتا ہوں سی بی ڈی، جو کہ کافی عرصے سے بڑا وہ بھی پاپولر ہوا ہے. سی بی ڈی لوگو، اس کا آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا ذرا باقیوں کی بنسبت اس کا کمپٹیشن کم ہے. سی بی ڈی لوگو ان بندوں نے اسپیسیفکلی اس کی ورڈ کو ٹارگیٹ کر کے اپنے وہ بنائے ہیں، اپنے گگز بنائے ہیں. اور ان کو یہ دیکھ لیں 130 آرڈرز اس کو آئے ہیں، 84 آرڈرز اس کو آئے ہیں. سو نیچ انسائڈ اے نیچ کا اس کا فائدہ بھی ہوتا ہے، اس کا نقصان بھی ہوتا ہے. فائدہ اس کا یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک بہت لیزر فوکسڈ ٹاپک کو آپ مطلب ٹارگیٹ کرتے ہیں. اینڈ آبویسلی آپ مطلب اب فار ایگزامپل آپ صرف سی بی ڈی ریلیٹڈ لوگوز بناتے ہیں، تو چند لوگوز بنانے کے بعد لائک یو گیٹ ویری گڈ ایٹ اٹ. آپ کو اس چیز کا بہت کلیئرلی آئیڈیا ہو جاتا ہے، اور آپ مطلب زیادہ بہتر پرفارم کرتے ہیں اس پہ. یہ تو میں نے آپ کو صرف 2 ایگزامپلس دی، ریئل اسٹیٹ اور سی بی ڈی. آپ اس طرح اگر سرچ کریں گے آٹوموٹیو لوگوز، یا اسی طرح مے بی مارکیٹنگ ایجنسی لوگو، یا اس طرح مطلب بہت سارے وہ ہو سکتے ہیں ڈفرینٹ ٹائپس آف کمپنیز. تو نیچ انسائڈ نیچ کا فائدہ آپ کو یہ ہوتا ہے کہ آپ کا کمپٹیشن آٹومیٹکلی کم ہو جاتا ہے. جس کی ایگزامپل آپ دیکھ سکتے ہیں لوگو ڈیزائن اگر آپ سرچ کریں گے تو آپ کو لاکھ سے اوپر بندہ ملے گا، لیکن میں اگر سی بی ڈی لوگو سرچ کرتا ہوں تو میرا کمپٹیشن پھر اتنا رہ جاتا ہے. لیکن اس کا پھر نقصان بھی تھوڑا یہ ہوتا ہے کہ آپ چونکہ آپ ایک بہت اسپیسیفک نیچ کو ٹارگیٹ کر رہے ہیں، تو آپ کی جو مطلب پوٹینشیل کلائنٹس ہیں وہ ذرا کم ہو جاتے ہیں. اس کو لیکن پھر آپ وہ کر سکتے ہیں، اس کو آپ بیلنس آؤٹ اس طرح کر سکتے ہیں کہ آپ چند فار ایگزامپل آپ چند انڈسٹریز کو ٹارگیٹ کریں کہ یار میں لوگو ڈیزائننگ میں اسپیشلائز کروں گا، اور میں یہ فلانی 3 4 5 انڈسٹریز میں صرف ان کے لوگوز بناؤں گا. تو اس طرح مطلب آپ ملٹیپل انڈسٹریز کو ٹارگیٹ کر کے اور آپ پھر صرف اسپیشلی صرف ان کے لوگوز آپ بنائیں، تو لائک آپ بیلنس آؤٹ کر سکتے ہیں. آپ کا مطلب ہوپ فلی کام چلے گا. اس کو نیچ انسائڈ نیچ کہتے ہیں. اس میں پھر آپ کے سکسیڈ ہونے کے چانسز ذرا زیادہ ہوتے ہیں بنسبت اس کے کہ آپ ایک جنرل لوگو ڈیزائن کی گگ بنائیں اور آ کے یہاں 1 لاکھ سے اوپر بندے کے ساتھ کمپیٹ کریں کہ جی میں تو ریئل اسٹیٹ لوگو بھی بنا لیتا ہوں، اور میں تو آپ کا چاہے کوئی اسکول یونیورسٹی ہے تو میں اس کا لوگو بھی بنا دوں گا، اور آپ چاہے کوئی گورنمنٹ ایجنسی ہیں میں آپ کا لوگو بھی بنا دوں گا. میں ہر طرح کا لوگو بنا سکتا ہوں، ہر فن مولا ہوں میں. تو وہاں آپ 1 لاکھ سے اوپر بندوں کے ساتھ کمپیٹ کر رہے ہیں. وہاں آپ کے کتنے چانسز ہوں گے اور یہاں آپ کے کتنے چانسز ہوں گے وہ آپ خود امیجن کر سکتے ہیں. سو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، اور ویڈیو میں جتنا ایکسپیکٹ کر رہا تھا اس سے کافی لمبی ہو گئی. آئی واز ٹرائنگ کہ اس کو میں شارٹ کروں، لیکن وہ شارٹ کرتے کرتے بھی مطلب میں نے اپنی طرف سے تو میں نے کوشش کی کہ میں کوئی غیر ضروری بات نہ کروں، نہ میں کسی بات کو مطلب اننیسیسریلی طول دوں، لیکن اسٹل ویڈیو ہوتے ہوتے یہاں تک آ گئی ہے. اینی ویز آئی ہوپ کہ اس سے آپ کو کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا اور کچھ نہ کچھ آپ کی ہیلپ ہوئی ہوگی. اگین آئی ڈونٹ کلیم ٹو بی این ایکسپرٹ. میں کوئی کریئر کوچ نہیں ہوں، نہ میں کوئی بہت بڑا فری لانسر ہوں، نہ مجھے کوئی 18-20 سال ہوئے ہیں فری لانسنگ کرتے ہوئے. لیکن جتنا میری نالج تھی، جتنا میری انڈرسٹینڈنگ تھی، اور جو کچھ میں نے دیکھا، آبزرو کیا اور سیکھا، اس کی بیسس پہ یہ کویشچن، کیونکہ مجھے بہت زیادہ دیکھنے اور سننے کو ملتا تھا کہ یار کون سا اسکل لوں اور کون سا اسکل لوں، تو آئی تھاٹ کہ یار لیٹس میک اے ویڈیو اور مطلب لیٹ می شیئر مائی 2 سینٹس کہ میری اس بارے میں کیا رائے ہے. تو آئی ہوپ کہ اس سے آپ کو کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا.
اور ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہے تو کائنڈلی چینل سبسکرائب کر دیں، میری ویڈیو لائک کریں، اور اگر نہیں کرتے ہیں تو بھی اللہ آپ کا بھلا کرے. اور انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو بھی اسکل سے ہی ریلیٹڈ کسی ٹاپک پہ لے کے آؤں گا. پرابیبلی دا ٹاپک ول بی، آپ جب ایک اسکل چوز کریں تو اس کو کہاں سے اور کیسے سیکھیں. آئی گیس دس شوڈ بی دا ٹاپک فار دا نیکسٹ ویڈیو. خیر جو بھی ٹاپک ہوا آپ کو دیکھنے کو مل جائے گا. سی یو انشاءاللہ ان دا نیکسٹ ویڈیو. ٹیک کیئر انٹل دین. دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.